बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ हुमार सलान। आज के प्रोग्राम में भी हम मौसमियाती तब्दीलियाँ और उनके असरात डिस्कस करने जा रहे हैं। गुज़श्ता प्रोग्राम में हमने केपी की सूरत हाल और फिर ओवरऑल मुल्क भर की सूरत हाल जानने की कोशिश की थी। आज कराची के हवाले से हम बात करेंगे, जहाँ पे अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा हो गई है। वक्फे वक्फे से बारिशों का सिलसिला भी जारी है। रेन एमरजेंसी नाफिज है, जबकि आइंदा 2 से 3 रोज़ हाई अलर्ट करार दिए गए हैं और महकमा मौसमियात की जानिब से भी बयानात जारी होने का सिलसिला है। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है, जहां अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल है, वहीं शाहराहें इस वक्त पानी से भर चुकी हैं। वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला भी जारी है। स्कूलों में भी छुट्टी अनाउंस कर दी गई है कि कल आम तातील के भी चांसेस हैं, लेकिन फ़िलहाल स्कूलों के हवाले से इत्तलात मौसूल हो रही हैं। रेन एमरजेंसी नाफिज है, लोगों के घरों में पानी दाखिल हो गया है, लोग मुश्किलात का शिकार हैं। इस वक्त जो कराची की सूरत हाल है वो मज़ीद क्या रुख इख्तियार कर सकती है, ये जानना ज़रूरी है। इसके साथ साथ महकमा मौसमियात की जानिब से कुछ अलर्ट तो बताए जा रहे हैं, लेकिन एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का भी कहा जा रहा है। गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलने का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि गरज चमक की सूरत में मोबाइल फ़ोन्स को इस्तेमाल ज़्यादा ना करें और सिर्फ ज़रूरी कॉल्स ही अटेंड करें। कुछ ऐसे जो प्रिकॉशंस लेने का कहा जा रहा है, उस पर शहरी किस तरह से अमल दरामद कर सकते हैं और कितना ज़रूरी है अमल दरामद करना, इसको भी आज के प्रोग्राम में हम इन डिटेल जो है वो डिस्कस करेंगे। ओवरऑल बहीरा अरब में भी जो है वो तुग़यानी बताई जा रही है और तूफ़ान का भी ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में शहरियों को कितना अलर्ट रहना है, एहतियाती तदाबीर किस तरह से इख्तियार करनी है, इस पर आज के प्रोग्राम में इन डिटेल हम बात करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे अर्बन फ्लडिंग की जहां बात हो रही है तो ऐसे में कौन कौन से इलाके ज़ेरे आब आ सकते हैं, वहाँ के रिहायशियों के लिए क्या जो है वो उनको हिफाजती मकामात पर मुंतकिल करने के लिए इक़दामात उठाए जा रहे हैं। सिंध हुकूमत इसमें क्या किरदार अदा कर रही है, उस पर भी हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। गुफ्तगू करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ कराते हैं। स्टूडियोज़ में मेरे साथ सीनियर एनालिस्ट का पैनल मौजूद है। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सज्जाद तरीन साहब हमें ज्वाइन करें, सर खुश आमदीद कहना चाहेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार हनीफ कमर साहब हमें ज्वाइन करें, सर आपको भी खुश आमदीद कहेंगे। सच टीवी कराची से सीनियर रिपोर्टर फारूक मुराई साहब भी हमारे साथ मौजूद है। फारूक साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करना चाहेंगे। ओवरऑल इस वक्त ये कहा जा रहा है रेन एमरजेंसी नाफिज है, कल स्कूल की छुट्टी का भी अनाउंसमेंट हो चुकी है, अभी भी बारिश का सिलसिला जारी है। रेन एमरजेंसी नाफिज की गई है, किन किन एरियाज को खतरात लाहक हैं, ज़रा इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। देखें, कराची में जो है तमाम एरियाज खतरे में हैं। ज़्यादातर कच्ची आबादियां जो हैं उनको ज़्यादा खतरा है। क्यों? 1 महीना पहले बारिश का पहला स्पेल चला था, तो उसके बाद खामोशी छा गई थी। बादल तो मौजूद थे और उस वक्त हुकूमती एहलकारों का कहना था कि मौसमियाती तब्दीली की वजह से जो है बारिशें पहले आ गई हैं, वक्त से पहले आ गई हैं। तो उसके बाद जब बारिशें रुक गई, उस 1 महीने के दौरान उनको मौका मिला था नालों की सफाई का और इस इंतजामात करने का। अभी कुछ दिन पहले भी ये कहा गया था कि हमारे इंतजामात मुकम्मल हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। सूरत हाल इसके बरकस है। आप देख लें कि इस वक्त पूरा कराची डूबा हुआ है। आप एक चीज मैं छोटी सी चीज बता रहा हूँ कि कराची से ठट्टा को मिलाने वाली 3 सड़कें बंद हैं और उसके अलावा शहरियों की गाड़ियां रास्तों पे डूबी हुई खड़ी हुई हैं। हजारों शहरी अपने घरों को नहीं पहुंच पाए हैं और सूरत हाल इंतहाई जो है खराब है। और उस सिलसिले में जो है ना पहले ही वार्निंग दे चुके थे जन महकमे मौसमियात वाले के अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। तो इस वक्त जो है ना कराची की सूरत हाल कुछ अच्छी नहीं। आप घर से बाहर निकल नहीं सकते। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इन्ना मेमन का भी बयान है कि शहरी बराए मेहरबानी घरों के अंदर रहें, क्योंकि जो है ना बाहर की सूरत हाल इंतहाई खराब। आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि शहर की क्या सूरत हाल है। लेकिन ऐसा भी तो बताया जा रहा है कि घरों के अंदर भी पानी दाखिल हो चुका है, तो फिर वो अफराद जिनके घरों में पानी दाखिल होने का खदशा है, क्या उनको हिफाजती मकामात पर मुंतकिल करने के लिए कोई इंतजाम वगैरह किया जा रहा है? देखें, बात यह है कि जो है जब भी कोई ऐसी इमदादी कार्रवाइयाँ या कोई बात होती है तो उसमें यही कहा जाता है कि जनाब बारिश रुकेगी तो इमदादी कार्रवाइयाँ होंगी। तो अभी बारिश रुकी नहीं रही है, तो ज़ाहिर इमदादी कार्रवाइयाँ कहाँ से शुरू होंगी जब वहाँ पे गाड़ियाँ नहीं पहुँचेंगी। पूरे रास्ते बंद हैं, गाड़ियाँ रोडों पे खड़ी है, जिसकी वजह से आगे के रास्ते सारे बंद पड़े हैं। जख्मियों को अस्पतालों में नहीं पहुँचाया जा रहा
اور میتوں کو بھی اسپتالوں میں پہنچانے میں دشواری ہو رہی ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ امدادی کارروائیاں کہاں سے ہوں گی؟ اچھا فاروق صاحب، جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ 1 مہینہ پہلے یہ خدشہ ظاہر کیا گیا تھا، الرٹ جاری کیا گیا تھا، تو پھر انتظامیہ کی جانب سے مؤثر اقدامات کیوں نہیں کیے گئے؟ ایک تو یہ سوال. دوسرا یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کچھ ایسی انڈر کنسٹرکشن پروجیکٹس تھے جن کی وجہ سے تھوڑی سی بارش نے بھی کام خراب کر دیا ہے، اور وہ کنسٹرکشن تو بہہ گئی لیکن اس سے مسائل کھڑے ہو گئے ہیں کہ پانی کا نکاس نہیں ہو سکا. تو کیا پہلے سے انتظامیہ نے یہ چیزیں نہیں دیکھی تھی کہ جو انڈر کنسٹرکشن چیزیں ہیں ان کو روک دیا جائے یا بر وقت ان پر کام کر لیا جائے؟ دیکھیں وہ تو ایک جو ہے نا یونیورسٹی روڈ ہو گیا، یا جوہر میں کچھ جو چل رہے ہیں، سڑکوں کی مرمت چل رہی ہے، انڈر پاس بن رہے ہیں وہ، اور کریم آباد پہ انڈر پاس بن رہا ہے، وہاں پر ہے. لیکن پورے شہر میں تو ایسا نہیں ہے نا کہ بھئی کوئی انڈر کنسٹرکشن کوئی چیز آ رہی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو پورا شہر کیوں ایسا جو ہے نا اس طریقے سے جو ہے نا ڈوب گیا ہے؟ تو یہ تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ جو ہے نا آپ یہ سمجھیں کہ جو ہے نا کہ صرف وہی علاقے جو ہے نا وہ ہو رہے ہیں جہاں پر کچی آبادیاں ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے بالکل انتظامات مکمل کر لیے ہیں، لیکن ہمیں تو کہیں بھی انتظامات نظر نہیں آ رہے. اچھا، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، ذرا اس کو ہم کنٹینیو کرنا چاہیں گے اسٹوڈیوز کے پینلسٹ کے ساتھ. سجاد ترین صاحب، یہ سندھ حکومت کا یہ دعویٰ کہ انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں، 1 مہینہ پہلے سے الرٹ جاری کیا گیا تھا. کل ہم نے کے پی کی سچویشن جو ہے وہ ڈسکس کی تھی، آج یہ اربن فلڈنگ. کراچی کے یہ دعوے حکومت کی جانب سے کیے گئے کہ سب کچھ ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے، ہم الرٹ ہیں، ہم تیار ہیں، وہ تو ایک ہی دن میں دھرے کے دھرے رہ گئے. اچھا، کے پی اور کراچی میں تھوڑا سا فرق میں آپ کو بتاؤں کہ کے پی جو ہے وہ کوئی اس طرح کا معاشی ہب نہیں ہے پشاور جس طرح کا معاشی ہب کراچی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ 2008 سے وہاں پر مسلسل پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور 2008 سے آج تک کہ آپ سارے بیانات اٹھا لیں، یہ شرجیل انعام میمن صاحب کا آج کا بیان اٹھا لیں، اور 2008 میں جو ان کے منسٹر تھے ان کا بیان اٹھا لیں، کوئی فرق نہیں ہوگا. ان کا جو سٹاف ہے پرانے بیان نکالتا ہے کہ وہ کون سے بارش پہ تباہی پہ کون سا بیان جاری ہوا تھا، وہ نکال کے نام چینج کیا اور بھیج دیا. بات یہ ہے کہ کوئی پالیسی ایسی نہیں ہے. اب ساری دنیا کو پتہ ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں میں بہت زیادہ اثر انداز ڈال دیا ہے. اب بارشیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے اسلام آباد میں بارشیں ہوئی پچھلے دنوں میں، تو سڑکیں جو ہیں یہ تالاب کا منظر پیش کر رہی تھیں. اب نئی جو بدلتی ہوئی صورتحال ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے صوبہ سندھ میں، پنجاب میں، اسلام آباد میں اور تمام میرے پورے ملک میں سمجھتا ہوں ایک نئی اب ان کو پالیسی بنانی چاہیے، ایک نیا کو پروگرام کو نئی حکمت عملی بنانی چاہیے جس کے تحت یہ جو بارشیں جب آتی ہیں تو تباہی و بربادی نہ ہو. دیکھیں کچی آبادی ہیں، غریب لوگ ہیں، چھوٹے چھوٹے گھر ہیں جن کے ان کی تو تباہی و بربادی ہو جاتی ہے. الرٹ تھا تو اب تک تو بنا کے ان پر کام بھی ہو جانا چاہیے تھا. میں نے کل کے پروگرام میں نے کہا تھا کہ میں نے پہلا جو سیلاب دیکھا تھا 1970-71 کا شاید سیلاب تھا. تو 1970-71 آج تو میں بوڑھا ہو رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو یہ ہر دفعہ یہی ہوتا ہے نا. آپ تو 1 مہینہ پہلے کی بات کرتی ہیں، بھائی یہ 1970 سے یہ صورتحال ہے کہ سیلاب آ رہے ہیں پاکستان میں. بات یہ ہے کہ یہاں کوئی پلان نہیں کر رہا، کوئی نئے ڈیم نہیں بن رہے. کوئی کالا باغ ڈیم کا ایشو تھا وہ ختم ہو گیا، اور باقی جو ڈیم ہے، داسو ڈیم ہے، وہ ابھی اس پہ چل رہا ہے، وہ اس طرح کام تیزی سے نہیں ہو رہا. باقی جو ڈیمز ہیں، بات یہ ہے کہ یہ کوئی پلان بیٹھ کے آپ ایک کرنا پڑے گا آپ کو. یہ جو سیاست میں صورتحال بنی ہوئی ہے اور سب سیاست میں اور مخالفین ایک دوسرے کے آگے پیچھے لگے ہوئے ہیں، خدارہ اس سے جان چھوڑ کے بیٹھ کے آگے کوئی معاملات چلائے جائیں اور یہ دیکھا جائے کہ یہ جو اتنی بارشیں ہوتی ہیں اس میں غریب آدمی، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، اس میں صرف یہ نقصان نہیں ہوتا کہ پانی آپ کے گھروں میں گیا پانی جاتا ہے غریبوں کے گھر. کسی بڑے آدمی کے گھر آپ کو نہیں خبر آئے گی کہ بلاول ہاؤس میں پانی چلا گیا ہے، یا کہیں اور مطلب ذوالفقار مرزا کے ہاں پانی چلا گیا ہے، یا کسی نبیل گبول کے گھر پانی چلا گیا. ان کے گھر نہیں جائے گا پانی جو ہے، یا فاروق ستار کے گھر پانی چلا گیا، ایم کیو ایم کے کسی لیڈر کے گھر چلا گیا. پانی جاتا ہے غریب آدمیوں کے پاس. وہاں کیا ہوتا ہے، غریب آدمیوں کے گھر چھوٹے ہوتے ہیں، وہ کسی نے اپنی بیٹی کا جہیز رکھا ہوا ہوتا ہے، کسی نے کوئی کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں. ایک تو وہ سارے کا سارا تباہ و برباد ہو جاتا ہے، وہ نقصان ہوتا ہے. پھر کراچی ایک بڑا شہر ہے، اس شہر میں کوئی چھاپڑی فروش ہوتا ہے، کوئی ریڑھی والا بیٹھا ہوتا ہے، کوئی پکوڑے لگا کے بیٹھا ہوتا ہے. وہ غریب آدمی جو مزدوری کر رہا ہوتا ہے، کہیں جا کر کسی بلڈنگ میں مزدوری کر رہا ہوتا ہے،
ان کے لیے روزگار کے مواقع بالکل ختم ہو جاتے ہیں, وہ فاقہ کشی بھی مجبور ہو جاتے ہیں. تو یہ کوئی آج کی بات ہے, یہ آنے والے دنوں میں کہ امداد بھی یا امدادی کارروائیاں بھی تب شروع ہوں گی جب بارش رکے گی, تھمے گی, یہ سلسلہ رکے گا, تب تک وہ بیٹھے رہیں گے. غریب آدمی کے ساتھ, غریب آدمی کے ساتھ یہ کتنا بڑا مذاق ہے کہ اس کے گھر میں چولہا اس کا نہ جل رہا ہو, بچے اس کے بھوکے بیٹھے ہوں, بچے فاقہ کشی پہ ہوں, آپ کہیں جی بارش رکے گی تو امدادی کارروائیاں شروع کریں گے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ حکمران جو ہیں وہ کہیں کے بھی ہوں, آپ الرٹ تھے اور آپ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ آپ نے تیاریاں مکمل کرنی. حنیف قمر صاحب, سر آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ اگر سندھ حکومت کی یہ تیاریاں مکمل تھیں تب اتنا نقصان ہو گیا, اگر وہ تیاری نہ کرتے یا اچانک سے کوئی کلیمٹی ہوتی, کہیں پہ الرٹ جاری نہ کیا گیا ہوتا, تو پھر تو بہت زیادہ نقصان ہو جاتا. دیکھیں اس وقت سندھ حکومت چونکہ موضوع بحث ہے تو اس لیے سارا فوکس ہمارا کراچی پہ ہے, جو اس وقت بدقسمتی سے ایک المیہ کا شکار ہو گیا ہے. 70 سے لے کر 125 ملی میٹر تک بارش ہوئی ہے کراچی میں مختلف ایریاز میں. یہ کوئی اتنی بڑی بارش نہیں کہ جس سے ڈیزاسٹر ہو جائے. دنیا بھر میں جب بھی بارشیں ہوتی ہیں تو شہروں کا نظام وقتی طور پر مفلوج ہوتا ہے. ہر جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں, بڑے بڑے ترقی یافتہ ملکوں میں بھی اسی طرح ہوتا ہے. لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد جو سرکار کی مشینری ہے اس کا بیہیو کیا ہوتا ہے, اور وہ لوگوں کو کس طرح ریسکیو کرتے ہیں, اور کتنا بڑا ڈیزاسٹر ہوتا ہے اور اس سے کتنی جلدی نمٹتے ہیں. یہ 70 ملی میٹر سے لے کر 125 ملی میٹر تک کی بارش نے کراچی کو بالکل جو ہے نا, جو پاکستان کی لائف لائن ہے اس کو مفلوج کر دیا ہے. وہاں پہ انٹرنیٹ بند ہو چکا ہے, وہاں پہ بجلی کا نظام وہ بند ہو چکا ہے, ٹیلی فون بند ہو چکے ہیں, سڑکیں جو ہیں وہ نقشے سے غائب ہو گئی ہیں, وہ ندیوں کی شکل اختیار کر چکی ہیں. اور یہ کسی ایک علاقے کی سچویشن نہیں, جو ہمارے رپورٹرز سے بات ہوئی ہے اور جو کچھ رپورٹ ہو رہا ہے اس میں پورے شہر کی آلموسٹ یہی صورتحال ہے. اور بارش کا دوسرا سپیل ابھی محکمہ موسمیات والے کہہ رہے ہیں کہ وہ ہو رہا ہے شروع. عجیب منطق ہے کہ سندھ حکومت کہہ رہی ہے کہ جی بارشیں پہلے آ گئیں اس دفعہ, تو پہلے آ گئی تو آپ پہلے انتظام کر لیتے. ابھی چند دن پہلے این ڈی ایم اے والوں نے ہمیں بریفنگ دی تھی. یہاں پہ بہت بڑا اسٹیٹ آف دی آرٹ ادارہ ہے پاکستان کا. ایک مہینہ تھا آپ کرنا چاہتے این ڈی ایم اے کے جو جنرل انعام حیدر صاحب ہیں وہ بریفنگ دے رہے تھے ہمیں اور بتا رہے تھے کہ وہ 2050 تک کا ان کے پاس فورکاسٹ ہے کہ کس ایریا میں کتنی بارش ہونی ہے, کیا موسم ہونا ہے, کب خشک سالی ہونی ہے, کیا ہونا. 2050 تک کی وہ کہہ رہے کہ ایسے جیسے فنگر ٹپس پہ ہے, اور نہ صرف پاکستان کی بلکہ ریجن کی ہے ان کے پاس, وہ ایشیا کے ہے. تو ہم نے پوچھا کہ یہ آپ اپنے پاس ہی رکھتے ہیں یا آگے حکومتوں کو بھی یہ منتقل ہوتی ہے؟ تو انہوں نے جو میکانزم بتایا اس کے مطابق یہ ڈی سی لیول تک نیچے جاتا ہے, اور اسسٹنٹ کمشنر لیول تک, اور پھر صوبائی اور مرکزی حکومتوں کو, اور یہ الرٹ. اس لیے یہ کہنا کہ پتہ نہیں چلا اچانک بارش آ گئی, تو یہ تو بالکل پھر پورے یہ سارے نظام پہ سوالیہ نشان ہے. اسی لیے کمشنر کراچی یہ کہہ رہے ہیں نا کہ نکاسی آپ کے لیے انتظامیہ کام کریے, شہری گھبرائیں نہ, تھوڑا سا پیشنس رکھیں. ہاں وہ کام یہ کر رہی ہے کہ یہ تھوڑی سی بارش ہوئی ہے, اس کو تھوڑی بارش ہے, یہ کوئی بہت بڑی بارش نہیں ہے کہ اس سے مارجن دیا جا سکے سندھ حکومت کو کہ وہ بارش ہی اتنی آ گئی کہ اب کیا کرتے. ہوا یہ ہے کہ نہ تو اس دوران نالوں کی صفائی ہوئی ہے, نہ کوئی پریپریشن کی گئی ہے کہ نکاسی آب کا نظام کیسا ہوگا, اور اوورآل ہمارا جو سماجی ماحول ہے اور جو حکومتی معاملات ہیں وہ دونوں ملوث ہے اس میں. ہم بطور شہری بھی اپنے ماحول کو خود آلودہ کرتے ہیں اور خود ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے. اب کراچی چھوڑیں گے, اسلام آباد جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں اس آفس میں, تو یہ چند دن پہلے ان گلیوں میں کیا ہوا تھا, یہاں پہ یہ سارے کا سارا ایریا جو ہے وہ ڈوب گیا تھا, اور باقاعدہ فرسٹ فلور تک پانی لوگوں کے گھروں میں داخل ہو گیا, اور لاکھوں کروڑوں روپے کا نقصان ہو گیا, گاڑیاں ڈوب گئی. تو یہ تو کیپٹل کی صورتحال تھی. اس کے بعد مجھے بتائیں کہ اس علاقے میں کیا کیا ہے انتظامیہ نے. اگر کل کو پھر بارش ہو جاتی ہے اور انہی نالوں سے پھر پانی آتا ہے تو کل کو یہ کیا ہوگا. آپ نے اسلام آباد میں زیادہ سے زیادہ یہ کر دیا کہ آپ نے ٹریل بند کر دی ہے اور وارننگ دے دی ہے کہ جی بڑی کلاؤڈ برسٹ بھی ہو سکتا ہے, بڑی بارش بھی ہو سکتی ہے.
تو انتظامات کیا کراچی ہیں؟ میں بھی اب آئندہ آنے والے کراچی 2 میں بھی روز بڑے اسی ہائی طرح- الرٹ کرا دیے گئے ہیں، تو اس کے اسی لیے کیا طرح انتظامات کریں گے، سماجی ویٹ سطح کریں گے؟ پہ سر ہم لوگ- کنٹینیو کریں گے ڈسکشن کو، بھی ایک بریک کی جانب بڑھنے کا کہا جا رہا ہے۔ ناظرین ہمارے ساتھ ہی رہیے، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ کراچی کی صورتحال ہم ڈسکس کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے، اسی کو کنٹینیو کریں گے۔ فاروق مرئی صاحب، کچھ نئی اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہیں، اب جاں بحق افراد کی تعداد بھی تجاوز کر گئی ہے، یہ بتایا جا رہا ہے تقریباً 8 افراد کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں، جبکہ فلائٹ آپریشن بھی منسوخ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو کیا اس حوالے سے آپ کے پاس کوئی اپڈیٹ ہے کہ فلائٹ آپریشن منسوخ کیا جائے گا، ری اسکیجول کیا جائے گا، کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، فلائٹ آپریشن تو منسوخ کر دیا گیا ہے، ابھی تو جو ہے یہ اعلان نہیں کر رہے ہیں لیکن منسوخ ہو چکا ہے، جبکہ ابھی تک 8 افراد کی ہلاکت کی اطلاع ہے، جس میں 2 افراد جو ہے جھلس کر ہلاک ہوئے تھے پیٹرول پمپ پر جو آگ لگی تھی، اور گلستان جوہر میں 2 بچوں اور ایک خاتون سمیت 4 افراد جہاں بحق ہوئے تھے دیوار گرنے سے، اور ایک اورنگی ٹاؤن میں بچہ جو ہے وہ ہلاک ہوا تھا دیوار گرنے سے، اور ایک بندہ جو ہے کرنٹ لگنے سے ہلاک ہوا ہے۔ 8 افراد کے قریب جو ہے نا جہاں بحق ہوئے ہیں، اور 2 درجن سے زائد زخمی ہیں جو مختلف چھوٹے موٹے حادثات میں نجی و سرکاری جو ہے نا اسپتالوں میں لائے گئے ہیں۔ صحیح۔ اب صورتحال یہ ہے کہ کل جو ہے نا انہوں نے چھٹی کا اعلان کیا ہے، جبکہ پیپلز بس سروس وہ بند کر دی گئی ہے، اور شہری پانی سے بھرے ہوئے سڑکوں پر جو ہے نا پیدل ہی چل رہے ہیں، اپنی گاڑیوں کو کھینچتے ہوئے موٹر سائیکلیں اپنے گھروں کی طرف جا رہے ہیں۔ کراچی کا نوا جو ہے نا بڑا نہ سمجھ میں آنے والا ہے۔ آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ آدھے شہر میں کینٹونمنٹ بورڈ ہے، ٹھیک ہے، اور کے ایم سی ہے، کے ایم سی جو ہے نا الزام لگاتی ہے اس کے اوپر کہ کام روڈ بنانے کا اور یہ ٹاؤن چیئرمینوں کا ہے، جبکہ ٹاؤن چیئرمین کہتے ہیں کہ ہمیں فنڈز نہیں ملے۔ اچھا فاروق صاحب، جس طرح سے ابھی آپ بات کر رہے تھے، صورتحال ڈسکس کر رہے تھے، آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ قبل ہم نے یہ آپ کے ساتھ ہی ڈسکشن کی تھی کہ کراچی میں بہت ساری خستہ حال عمارات بھی موجود ہیں جہاں لوگ رہائش پذیر ہیں، کیا ایسی کسی عمارت کو خالی کرانے کی اطلاعات بھی ہیں ابھی تک؟ ابھی تک، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے یہ چیز واضح کر دی تھی کہ ابھی فی الحال جب تک بارش ہو رہی ہے اس وقت تک جو ہے نا سارے اپنے اپنے جو ہے نا وہ جگہ پر موجود ہیں، جیسے ہی بارش رکے گی تو پھر اب اگلی صورتحال واضح ہوگی کہ کون سی بلڈنگ مخدوش ہو گئی ہے یا کس کو خالی کرانا ہے۔ لیکن ایک چیز ہم فاروق صاحب آپ کو میں انٹرپٹ کر رہی ہوں، لیکن ایک چیز ہم پہلے بھی مینشن کر چکے ہیں کہ ابھی یہ بہت کم مقدار میں بارش ہے، کوئی ایسی بارش نہیں ہے جس سے ہم کہہ دیں کہ جل تھل ایک ہو گیا، لیکن صورتحال بگڑ گئی ہے۔ اب اس سے زیادہ بارشیں متوقع ہیں، تو پھر کیا کوئی نیا الرٹ آیا ان دنوں کے حوالے سے؟ نہیں، اتنا نیا الرٹ تو کوئی نہیں ہے، بس یہ ہے کہ جو ہے انہوں نے محکمہ موسمیات نے جو 23 اور 24 تاریخ تک کی جو پیشن گوئی کی ہے اس میں انہوں نے مزید کہا ہے کہ مضبوط سسٹم کراچی کے اوپر اور سندھ کے اوپر موجود ہے، تمام اضلاع کے اوپر، اور اس میں شدید تغیانی آ سکتی ہے، اور مزید جو ہے شہری علاقے خاص کر جو ہے نا ساحلی علاقوں جو ہے ان میں بہت زیادہ جو ہے نا اربن فلڈنگ کا خطرہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اسی ڈسکشن کو کنٹینیو کریں۔ حنیف قمر صاحب، بیک ٹو دی ٹاپک جو ہم ڈسکس کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے، سر ابھی تک جو الرٹ جاری کیے گئے ان پر اگر خاطر خواہ اقدامات کر دیے جاتے ہیں، انڈر کنسٹرکشن جو پلانز ہو رہے تھے ان کو روک دیا جاتا ہے کہ یہاں سے نکاسی آب جو ہے وہ بر وقت ہو سکے، کچھ بھی ایز سچ ہمارے سامنے کوئی رپورٹ نہیں ہے کہ جس میں ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم تیار ہیں یا ہم نے سارے اقدامات کر لیے ہیں، پھر اتنے بڑے بڑے دعوے کیوں کیے گئے؟ دیکھیں، یہ جو المیہ برپا ہو چکا ہے کراچی میں، اس سے پہلے کے پی میں اور یہ سارے نارڈرن ایریاز میں جو کچھ تباہی ہو رہی ہے، اور خود اسلام آباد میں جتنا جو فائنانشیل لاس ہو چکا ہے، اس کے علاوہ باقی شہروں میں بھی جس طرح کی فورکاسٹ کی جا رہی ہے، پنجاب میں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، وہ بھی بڑی ڈینجرس قسم کی فورکاسٹ ہے اس حوالے سے۔ تو اس لیے یہ پتہ تو ہے، اب سب کو پتہ ہے کہ کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، بارشیں اگر پہلے بھی آ رہی ہیں تو آپ کو پہلے انتظامات کرنے ہوں گے، لیکن اس معاملے میں یہ کوئی ایک دن کے کرنے کا کام نہیں ہے، یہ اس میں حکومتوں کی اور سوسائٹی کی دونوں کی مجرمانہ غفلت ہے، اور اس میں کسی ایک حکومت کو آپ مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے۔ کراچی کا تو آپ دیکھیں انفراسٹرکچر کا بیڑا غرق ہوا ہے، ویسے بھی روٹین میں بھی آپ دیکھیں، خاص طور پر یہ میں کمپیریزن نہیں کر رہا، لیکن جب آپ پنجاب سے کراچی میں جائیں، خاص طور پہ لاہور سے جائیں، تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کیا فرق کیا ہے وہاں پہ،
اور لاہور میں آپ جتنا مرضی تنقید کریں، جو مرضی کریں، یا پنجاب میں بہرحال کام بہتر ہوئے ہیں اس نسبت، سندھ کی نسبت اور کراچی کی نسبت. تو کراچی میں جتنا انفراسٹرکچر بہتر ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکا. اور اسی طرح ٹاؤن پلاننگ نہیں ہوئی، آپ نے وہ نالے صاف نہیں کروائے، ڈرینیج کا سسٹم ٹھیک نہیں کیا. خود باقی ملک کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد میں حکومتوں کی جو ذمہ داری تھی، پوری دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ جہاں دل کرے گھر بنا لیں. سر آپ کی اجازت سے اس میں ایک بات اور ایڈ کرنا چاہوں گی. اب بھی جب ہم اقدامات کی بات کر رہے تھے نا کہ امدادی کارروائیاں کیا شروع ہوئی ہیں یا نہیں، تو اب اطلاعات ہی موصول ہو رہی ہیں کہ فوج پہنچ گئی ہے، فوجی جوان اس وقت جو ہے امدادی سرگرمیوں میں مصروف عمل ہیں. لیکن سوال پھر وہی ایگزسٹ کرتا ہے کہ انتظامیہ کیا کر رہی تھی؟ یہ جو ادارے بنے ہوئے ہیں جن کا یہ کام ہے، وہ اب تک کیوں سو رہے تھے؟ دیکھیں وہ انتظامیہ تو ظاہر آپ کو بیانات کی حد تک ہی نظر آ رہی ہے، باقی تو مفلوج ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی گاڑیاں نہیں نکل سکتی، گاڑیوں پہ نہیں جا سکتے، تو یہ بوٹس کس لیے ہوتی ہیں؟ جب سیلاب آتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں کس لیے ہوتی ہیں؟ تو ظاہر ہے فوج کے پاس ایک منظم سسٹم ہے، نظام ہے، مہارت ہے، ریسکیو کرنا چاہیے، ان کو کر بھی رہے ہیں. اور سندھ حکومت نے ہی ان کو بلایا ہوگا، اگر بلایا ہے تو چلیں. فی الوقت تو یہی سب سے بڑی بلیسنگ ہے کہ کسی طریقے لوگوں کو ریسکیو کیا جا سکے، لوگوں کی جانیں بچ جائیں، ان کے املاک بچ جائیں. لیکن اس کا لانگ ٹرم کرنے کے کام ہیں، وہ حکومتوں کے بھی ہیں، وہ سوسائٹی کے بھی ہیں. آپ دیکھیں کہ میں جیسے عرض کر رہا تھا کہ دنیا کے کسی ملک میں کہیں اجازت نہیں ہے کہ آپ ایک اینٹ بھی کسی جگہ پہ رکھ دیں جب تک کہ متعلقہ محکمے اس کی منظوری نہیں دیتے، نقشے پاس نہیں ہوتے. یہاں دیکھیں اسلام آباد میں، آپ دیکھیں یہ ساتھ ہمارے پہاڑ کاٹے جا رہے ہیں، جو نالوں کے روٹ ہیں ان پہ سوسائٹیاں بنی ہوئی ہیں. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا نہیں کہ کرنل صاحب کی گاڑی کس طرح حادثے کا شکار ہوئی ہو، باپ بیٹی جہاں بحق ہو گئے. اسی طرح آپ سوات میں اور دیکھیں کہ دریاؤں کے اندر لوگوں نے ہوٹل بنا لیے. اب آپ دیکھیں کہ لاہور میں آپ دیکھیں کہ راوی کو تو ہم ختم ہی کر بیٹھے ہیں نا. راوی کے اندر گھر بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ وہ فصلیں کاشت ہو چکی ہیں، وہ سارے کا سارا دریا کا روٹ ہی آپ نے بند کر دیا ہے. اب دیکھیں پیچھے کیچ ایریا پہ اگر بارش ہو جاتی ہے راوی پہ بڑی اور انڈیا پانی چھوڑ دیتا ہے تو کیا اشر ہوگا؟ دریا نے تو اپنا رخ بنانا ہے. تو یہ ساری کی ساری دونوں سائیڈ کی ذمہ داری ہے، سوسائٹی کی بھی اور حکومت کی بھی. میں جب گھر بناتا ہوں بطور ایک شہری کے، میں ایک جگہ خریدتا ہوں، میں پیسے دے کر ایک ایسی جگہ خرید رہا ہوں جو انلیگل ہے، جو غیر قانونی ہے. مجھے پتا ہے کہ یہ دریا کا ایریا ہے، یہ نالے کا ایریا ہے. جن کا کام ہے، جو محکمے بنائے گئے ہیں، جو ڈپارٹمنٹس ہیں، جو سیلری لے رہے ہیں وہ افراد، وہ روکیں. بالکل حکومتوں کی نااہلی اور ناکامی تو ہے ہی ہے، بطور شہری بھی تو میری کوئی ذمہ داری بنتی ہے کہ چلے اگر حکومت نہیں کر رہی شہریوں کو ہی چاہیے. ابھی بھی دیکھیں نا وہی بات کی جا رہی ہے، کمشنر صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ شہری احتیاط کریں. شہری بیچارے جائیں تو جائیں کہاں، وہ پہلے اپنی جان کی حفاظت دیکھیں، وہ یہ دیکھیں کہ ہماری کوئی حفاظت کرے گا، ہمیں کسی حفاظتی مقام پہ منتقل کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا. قطع کلامی. اب دیکھیں کہ یہ ہمارے ناظرین ایریا میں ہم جاتے ہیں تو دریا کے اندر لوگوں نے ہوٹل بنائے، بالکل ایسے ہی ہم دریا کے اندر بیٹھ کے، لیکن سر جب وہ ان کی میرا سوال یہ ہے کہ جب کنسٹرکشن ہو رہی ہوتی ہے تب پراپر محکمہ جا کے وہاں چیک اینڈ بیلنس کیوں نہیں کرتا؟ صاحب کنٹینیو کیجئے. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ ابھی حنیف قمر صاحب نے بڑی زبردست بات کہی کہ میں کسی ایک حکومت کی بات نہیں کرتا. آپ کراچی کو آپ دیکھیں، کسی ایک حکومت کی بات نہ کریں، کتنا ٹائم دیں. حنیف قمر صاحب 2008 سے ایک پارٹی کی حکومت ہے، 2025 ہو گئے ہیں، مسلسل ایک پارٹی کی حکومت ہے، اس میں تو کوئی دوسری پارٹی نہیں آئی. 2008 سے 2025 تک آپ کوئی سیلاب جو ہر سال آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہما آپ کو زندگی دے، اور حنیف قمر صاحب کو بھی زندگی دے، اور مجھے بھی جیتا رکھے، اگلے سال پھر ہم بیٹھے ہوئے اور یہی رونا رو رہے ہوں گے کہ جناب سیلاب آ گیا، کراچی میں یہ ہو گیا. میں یہ بات کرنا چاہتی تھی سر، مجھے لگتا ہے کہ پھر حکومت نے اسی بات پہ تکیہ کر لیا، زیادہ بارش ہو جائے گی تو زیادہ پانی آ جائے گا، ہم بیٹھ جائیں گے. ایسے حکمت عملی جو ہے یہ نہیں ہوتی، یہ ایسا نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس میں حکمران جو ہیں انہوں نے اس معاملے کو سنجیدہ نہیں لیا. وہ انہوں نے اس بارے میں سوچا ہی نہیں ہے کہ بھئی اگر یہ بارش ہوئی ہے، اس سے زیادہ بارش بھی تو آ سکتی ہے نا، تو اس کا کیسے مقابلہ کریں گے، وہ لوگوں کو کیسے ریسکیو کریں گے. اور پھر جو ابھی بات ہوئی، آپ نے کہا کہ جی افواج پاکستان کے لوگ آ گئے، افواج پاکستان آ گئی لوگوں کو بچانے کے لیے. تو بھائی یہ جو سویلین ڈھانچہ ہے یہ کس لیے، آپ مجھے بتائیں اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ڈی سی کے نیچے، کمشنر کے نیچے، انہوں نے بات ختم کر دی تھی نا، بارش رکے گی تو ہم امدادی کارروائیاں میں عرض کروں کہ لاکھوں اور ہزاروں جو ملازمین رکھے ہوئے ہیں وہ کس لیے رکھے ہوئے، آپ مجھے بتائیں. اچھا سر، آپ کو موقع دیں گے، آپ اپنی بات مکمل کریں. ابھی مجھے کہا جا رہا ہے کہ بریک کی جانب بڑھنا ہے. ناظرین
ناظرین ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. بریک پہ جانے سے پہلے جو بات ہو رہی تھی اسی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. فاروق مرائی صاحب یہ بتائیے گا آپ تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ کل کے حوالے سے اسکولوں کی چھٹی کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے, کیا عام تعطیل کے بھی چانسز ہیں یا صرف اسکولوں تک ہی محدود رہے گی؟ فی الحال تو اسکولوں کی اور کالجز کی جو ہے نا ابھی چھٹی نہیں ہے, صرف اسکولوں کی چھٹی کی, ابھی تو یونیورسٹی اور کالجز کی بھی چھٹی نہیں ہوئی ہے. ابھی دفاتر تو بند کرنے کی کوئی اطلاع نہیں ہے جو نا, ایسا کچھ نہیں ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ جو ہے نا یہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ جو ہے نا جب پانی پینے کے پانی کا مسئلہ ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ جی وفاقی حکومت کے فنڈز نہیں ملے, اور ٹاؤن چیئرمین اور میئر آپس میں جو الجھتے رہتے ہیں کہ نہیں یہ ہمارا علاقہ نہیں, یہ ان کا علاقہ ہے, یہ کینٹونمنٹ کا علاقہ ہے. تو اس صورت, اور دوسری بات یہ کہ ایسے حالات میں یکجہتی کا مظاہرہ کرنے کے بجائے یہ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں سیاستدان, اور ترجمانوں کی ایک فوج موجود ہے جو ایک دوسرے پہ الزام لگانے کے لیے رکھی گئی ہے. اچھا فاروق مرائی صاحب, چیف سیکرٹری سندھ کا ایک بیان میں دیکھ رہی تھی, انہوں نے کہا کہ انتظامیہ کو الرٹ رہنے کا کہا گیا ہے. انتظامیہ صرف الرٹ ہے یا کوئی اقدامات بھی کر رہی ہے؟ دیکھیں میں نے آپ کو یہی کہا کہ کام ہو رہا ہے, مقصد یہ نہیں کہ نہیں ہو رہا جو, لیکن آپ جو کام کرنا چاہیے نشیبی علاقوں میں جو ہے نا, اور جو ہے علاقوں میں وہ روڈ پہ کھڑے ہو کے جو ہے نا آپ دو پائپ لگا کے گاڑی کھڑی کر کے ویڈیو بنوائیں گے, تصویر بنوائیں گے, اس کا کیا فائدہ؟ اچھا فاروق مرائی صاحب, آپ جو بات کریں حنیف قمر صاحب, میں چاہوں گی تھوڑا سا آپ اس کو جسٹیفائی کریں. اب وہ کہہ رہے ہیں کام ہو رہا ہے, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جو کام ٹائم پہ ہی امپلیمنٹ نہ ہو, ایسے کام کا کیا فائدہ؟ دیکھیں جو وقت گزر گیا اس پہ تو لکیر پیٹنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. اس وقت جو کراچی کے زخموں پہ مرہم صرف اسی صورت رکھا جا سکتا ہے کہ ہم بھی بطور میڈیا پرسن حکومت سے, انتظامی اداروں سے گزارش کریں, امدادی اداروں سے, این جی او سے گزارش کریں کہ وہ میدان میں آئیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ریسکیو کریں, جس طرح فوج ریسکیو کر رہی ہے. امید ہے اور غالب امکان بھی یہی ہے کہ پی ڈی ایم میں اب تمام صوبوں میں ہیں جو ہمارے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے ادارے ہیں. سندھ کا جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا ادارہ ہے وہ بھی ایکٹیو ہو چکا ہوگا اور لوگوں کو وہ ریسکیو کر رہا ہوگا. بارش بھی دعا کرنی چاہیے کہ تھم جائے اور اس کے بعد یہ پانی بیٹھ جائے گا, نکل جائے گا پانی. اس کے بعد اصل تخمینہ لگانے کی نوبت آئے گی کہ کتنا نقصان ہوا ہے, کتنی جانیں گئی ہیں. فی الوقت تو یہ ضرورت ہے کہ حکومت, فوج, انتظامیہ سب مل کر اور این جی اوز وہ مل کر لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ریسکیو کریں. کر بھی رہے ہیں. ابھی الخدمت فاؤنڈیشن وہاں پہ جماعت اسلامی کی ہے, اس کے رضاکار بھی میدان میں آئے ہیں, وہ لوگوں کو نشیبی علاقوں سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی طرح وہ جو ایم کیو ایم کی ہے فلاحی تنظیم وہ بھی ہے, دوسرے ادارے بھی ہیں. خود انتظامیہ بھی ظاہر ہے ایسے نہیں ہے کہ وہ بالکل ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ گئے ہیں. وقتی طور پہ اتنا بڑی جب بارش ہو گئی ہے اتنی زیادہ سندھ حکومت کے بقول, تو اس کو ذرا ایکٹیو ہونے میں تاخیر ضرور ہوئی ہے, لیکن ہو جائے گا یہ سارا کچھ. اس کے بعد ہی ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ چلیں اب لانگ ٹرم پلاننگ بھی کر لیں. سندھ حکومت سمیت پاکستان کی تمام حکومتوں کیا ہو سکے گی یہ لانگ ٹرم پلاننگ, یا پھر خدا نخواستہ نیکسٹ آنے والی کسی کلیمٹی اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر دے اور مجھے بھی جیتا رکھے. حنیف قمر صاحب بھی انشاءاللہ اگلے سال موجود ہوں گے, ہم یہی باتیں کر رہے ہوں گے کہ جی یہی ہوا ہے. سوال یہ نہیں ہے. اب دیکھیں ایک تو حکومت کا ہم رونا رو رہے ہیں نا, حکومت یہ کر رہی ہے, حکومت. ایک وہاں پر اپوزیشن ہے, اور اپوزیشن کراچی میں سب سے بڑی جو ہے وہ حافظ نعیم صاحب جو جماعت اسلامی کے ہیڈ ہیں, وہ بجلی نہ ہو تو مطلب دھرنا دے دیتے ہیں, کچھ اور نہ ہو تو دھرنا دیتے ہیں. کیا انہوں نے ایک کوئی دھرنا دیا ہے کہ بارشیں آ رہی ہیں اور اس سے پہلے نالے صاف نہیں ہو رہے؟ حکومت پہ کوئی پریشر انہوں نے ڈالا, کوئی دباؤ ڈالا؟ اب جب یہ معاملہ خراب ہو جائے گا, اس کے بعد بارش رک جائے گی, لوگ پریشان ہوں گے, پھر وہ جناب سیاست شروع کر دیں گے, بیان دینے شروع کر دیں گے. بھائی یہ سارا کچھ آنے سے پہلے آپ نے کیوں نہیں کیا؟ اپوزیشن کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ حکومت کو بتائے کہ یہ آنے والے دنوں میں یہ آپ کر رہے ہو اور یہ تباہی ہوگی. کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ ان باتوں سے آپ کر دیتے تو کیا انتظامیہ حرکت میں آ جاتی؟ دیکھیں بات یہ ہے, ابھی انہوں نے حنیف قمر صاحب نے بتایا کہ وہ این ڈی ایم والے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 50 سال کی ہمیں فور کاسٹ پتہ ہے. اس ملک میں تو بدقسمتی کیا ہے, کیا 200 سال یہ سوال معذرت کے ساتھ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے. ناظرین اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کریں گے جنہوں نے اپنے قیمتی وقت اور قیمتی تجزیے سے آگاہ کیا. آپ سے اجازت لیں گے, اللہ نگہبان.